जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है। तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले बस किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाए, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाए। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है, जब तक जिंदा है मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगाते रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज़े नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खातिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर ये ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से जमाने के लिए अंदर गया था, तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्तबस्त करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप है। इन दुश्मनाने इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाददाह का ज़नीब, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बात है मुफ्ती साहब। जरा गौर कीजिएगा, फारसी में एक शेर है, हजरत शेख सादी ने फरमाया, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियां और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं। जी अब जरा मैं जो कहने लगा हूं तवज्जो दीजिएगा, आपने जब तक हमारे नबी की शान में जबान नहीं खोली थी, हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुंचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे। आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी जबान से ऐलान कर दिया, लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नस्ब बयान कर दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना, हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपने औकात खुद ही बता दी है। मगर याद रखिएगा, कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है, अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, सारे गुलाम हुजूर के नाम पे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला। क्या बात है मुफ्ती साहब। हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूं, हमने जामी को पढ़ा, खुसरू को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा,
سب کو پڑھنے کے بعد یہ یکتائی ہے میرے امام کی کہ ایک وقت میں 4 زبانوں میں میرے نبی کی تعریف کر رہی ہے اور مسکرا کے کہتے ہیں لم یات نذیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ دراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہر تو سرا جانا البحر علا والموج تغا من بے کس طوفا ہو شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ کون امام احمد رضا جب تعریف کرنے پہ آتا ہے تو وقت کا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ برطانیہ۔ ذرا تشریح کروں اس کی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی، علماء جب اس پر توجہ دیں گے تو مزید اس کے لطف میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہ حسن یوسف پہ کٹی، یہ نہیں کہا کاٹی، کٹی کٹنا اور ہے کاٹنا اور ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی، آپ نے سیب لیا، تیز چاقو آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ سیب کاٹنا چاہتے تھے، فون آ گیا آپ کا، ذہن کہیں اور چلا گیا تو وہ ذرا سی خراش دھوکے میں لگ گئی آپ کی انگلی پر، تو یہ نہیں کہا جائے گا کتنی خوبصورت انگلی کاٹی ہے، کاٹتا کوئی نہیں ہے، کٹ گئی۔ دیکھو امام، کوئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا تم جیسے ادنا حضرتوں کو اعلیٰ حضرت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تم جیسے ادنا حضرتوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ ان کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، خاندان اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو، جب اتنے اعلیٰ جمع ہوتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بنتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے وادی رضا کی کوہ روانہ رضا کہے کہ سنت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت جب اتنے جمع ہوتے ہیں، جب دنیا اعلیٰ حضرت کو پڑھتی ہے تو لوگ اش اش کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا کہا میرے امام نے؟ الفاظ کا چناؤ دیکھیے، باریکی دیکھیے، مفہوم دیکھیے، تصور دیکھیے۔ میرے امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹنگ، یہ نہیں کہا کاٹنگ، کٹنگ یعنی بے توجہی کی بنیاد پر، اور یہ شان ہے میرے امام کی۔ سورہ یوسف کا خلاصہ ایک مصرے میں بیان کر دیا۔ سورہ یوسف، پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ایک مصرے میں، شعر میں بھی نہیں، ایک لائن میں، ایک مصرے میں۔ حسن یوسف پہ کٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، تو میرے امام نے کہا یوسف کا حسن ایسا ہے کہ عورتوں نے دیکھا تو وہ پھل کاٹنے میں اتنی مگن تھی کہ انگلی کٹ گئی۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں، شہر کو خاص کیا، غور کیجئے گا، ایک جگہ، بس ایک جگہ، مصر میں، پوری دنیا میں نہیں۔ یہی بات ہے، مطلق اور مقید یہی چیز ہے۔ مطلق جہاں ہوتا ہے وہاں بات بہت عام طور پر ہوتی ہے، قید لگا دی گئی، مصر میں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں، کہاں؟ مصر میں۔ انگشت زنا، انگشت یہ فارسی کا لفظ ہے، انگلی کو کہتے ہیں، انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ایک طرف حسن ہے عورتوں کے سامنے، دیکھا کیا کٹی؟ انگلیاں، کس کی؟ عورتوں کی، مردوں کی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ بات جب یار کی آئی ہے تو مسکرا کے کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی ہیں، حسن یوسف پہ کٹی اور یہاں سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی ہیں، یہاں کٹاتے ہیں، وہاں انگلی ہے، یہاں سر ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، وہاں انگلی ہے، یہاں سر ہے، وہاں حسن ہے، یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ وہاں چہرہ سامنے ہے، حسن سامنے ہے، مگر یا محبوب کا سامنے حسن نہیں، نام ہے۔ وہاں کا حسن یوسف پہ کٹنگ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ایک بار، اور یہاں استمرار ہے، کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں۔
کب تک کٹاتے ہیں یا رسول اللہ؟ کوئی قید نہیں ہے کٹانے کی، حال یہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک آپ کی عزت پر بات آئے گی تو کوئی غازی علیم الدین آئے گا، کوئی ممتاز قادری آئے گا، کوئی خادم آئے گا، بیچ جب پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ۔ کیا بات ہے! سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں عورتیں تھیں اور انگلی تھی، یہاں مرد، مردان عرب، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ لوگ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اتنی علم والی ذات جس کے ایک ایک جملے کا الگ مطلب ہو، جس کے ایک ایک جملے سے عشق رسول کی شمع روشن ہو، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ہاں کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کم علموں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں، جہاں عشق موجود ہو، جہاں محبت موجود ہو تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو سمجھ میں بھی آتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تعریف کرنے والا الگ ہوتا ہے، حاسد الگ ہوتا ہے، کبھی الٹا مت کیجئے، حاسد سے تعریف مت کرائیے اور تعریف کرنے والے سے برائی مت کرائیے۔ وقت کے امام کی شان کے ہے، میرے نبی کی جب عظمت بیان کرنے پہ آتے ہیں، ایک شخص نے لا کے گلاب کا پھول دیا میرے امام کو، کہا میرے امام گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے، مگر یار کی شان کے ہے، وہ ہر وقت میں اپنے محبوب کا ہر چیز میں یار کا جلوہ دیکھتا ہے۔ میرے امام نے گلاب کے پھول کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے امام نے کہا کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے؟ میرے امام کے سامنے گلاب کا پھول ہے، گلاب دیکھتے جاتے ہیں، پھول دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرتا و قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضور کی عزت اور حضور کی شان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک عزیز نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں اس وقت کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ، اہل و عیال، بیوی بچے سب سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں آقا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے 18 سال کے جوان بچے شراب کے ٹھیکے پر رات کے 3 بجے کیا کرتے ہیں؟ لبیک کا نعرہ آپ شوق سے لگاتے ہیں، میں منع نہیں کروں گا، دل کھول کے لگائیے، لیکن ہاں اتنا تو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، یار خدا کے بندو ایسا نہ ہو دھوکے میں پوری زندگی اپنے آپ کو وفادار رسول سمجھو اور مرنے کے بعد حقیقت تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے کہ تم جسے وفاداری کہتے تھے وہ وفاداری ہرگز نہیں تھی۔ یاد رکھو حضور کے نام پر کم سے کم زندگی ایسی تو گزارو کہ جب تمہاری موت آئے اور جب تمہارا جنازہ قبر میں رکھا جائے تو دنیا پکار کے کہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تمہاری موت کا جب وقت آئے اتنی تو محبت میرے نبی سے کہو، دنیا پکار کے کہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کم سے کم حضور سے اتنا عشق کر کے تو جاؤ کہ قیامت کا دن جب میرے نبی کا نگاہ کرم، نبی کی نگاہ کرم ہو تو اس وقت پکار کے کہو حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کم سے کم حضور سے اتنی وفاداری تو کرو، اتنی محبت تو کرو کہ خواب میں آنے کے بعد میرے نبی فرمائے اے لوگوں اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی اور کئی صحابہ کا واقعہ ہے، جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے گھر والوں سے کہا مجھے غسل دیا جائے، مجھے نہلایا جائے،
خوشبو لگائی جائے، نیا لباس پہنایا جائے، سب کچھ ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کیا بات ہے، دنیا کے طبیبوں نے کہا آپ دنیا سے جانے والے ہیں، پھر یہ تیاریاں کیسی ہیں؟ لوگ مرنے والے ہوتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھو ان کا، وہ کہتے ہیں میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن یاد رکھنا قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، میں تیاری اس لیے کر کے جاتا ہوں کہ یار کا چہرہ نظر آنے والا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ذرا توجہ سے میری بات سننا، حضور کی محبت کے دعوے دار ہو، جہاں لبیک کا نعرہ لگتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میری قوم کے جوان مچل جاتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس نعرے سے یقینی طور پر محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ذرا غور تو کرو اس نعرے کا مطلب کیا ہے، اس نعرے کا مقصد کیا ہے، اس نعرے کا ترجمہ کیا ہے، اس نعرے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ آپ کے نام پر حاضر ہوں، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا اطاعت کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا فرما بردار ہوں، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ یار خدا کے بندو، دنیا میں تو جھوٹ بولے ہی جاتا ہے، دنیا سے تو ہم دغا کر ہی دیتے ہیں، دنیا سے تو ہم وفاداری نہیں کرتے، کیا حضور سے بھی ہم وفاداری کا رشتہ قائم نہیں کریں گے؟ کہ ہم جھوٹ موٹ میں حضور سے بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں؟ اے خدا کے بندو، یہ عہد کرو آج کی اس عظیم الشان جلسے میں، جب ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو ہمارا یہ نعرہ زبانی نہیں ہوگا بلکہ یہ نعرہ ہم دل سے لگائیں گے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حاضر ہیں؟ کہاں حاضر ہیں؟ مسجد میں تو نہیں ہے؟ نہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو نہیں، دین کے کام پہ تو نہیں، ناموس رسالت کے مسئلے پہ تو نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے